अच्छा जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह मेरा सीना खोल दे और मेरी ज़बान की जड़ें खोल दे ताकि आज जो बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनको आसानी से मैं कन्वे कर सकूँ। सईद भाई अपना माइक काइंडली म्यूट कर दें। आज हम जो हैं मैं समझता हूँ कि दी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कुरान पाक के अंदर हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं और आज हमारा जो है सूरह अहज़ाब है। तो हम इसका स्टार्ट करते हैं जी। पहले ये देख लें 33 40 क्योंकि ये मैंने आज आपको बहुत दफ़ा दिखाने हैं और एंड पे मैंने मेक श्योर करना है कि आप सारों को याद हो गया घर जाने से पहले 33 40। ठीक है ना जी? इसको मैं बार-बार आपको आज दिखाता रहूँगा। तो हम जो आज अपना सेशन है इसका स्टार्ट करेंगे दरूद सलाम के साथ। तो ये इस सूरत की आयत नंबर 56 है। तो इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं जी कि अल्लाह और उसके मलाइका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो तुम भी उन पर दरूद सलाम भेजो। हम सारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। तो हम जो अल्लाह ताला ने हमारे जो हुक्म नाज़िल किया है सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 56 के अंदर, हम इसको वैसे अपनी नमाज में जो सलाम है, हम अत्तहियात जो पढ़ते हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हम सलाम भेजते हैं उसके अंदर, तो वो हम लोग सारे वो भी प्रैक्टिस हम करते हैं अपनी पाँचों नमाज़ों के अंदर। तो आज जो हमारी प्रेज़ेंटेशन है जी उसके इंशाल्लाह हम कोशिश तो करेंगे कि ज़्यादा टाइम ना आपका लूँ मैं, लेकिन हो सकता है कि 30 मिनट से थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लग जाए क्योंकि हमारे ये थोड़े से सेक्शंस और इसमें सब्जेक्ट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं जिनको टच करना बहुत ज़रूरी होगा। तो ये 33 चैप्टर है जी और ये मीडियम साइज़ की सूरत है, इसके 9 रुकू हैं और 73 इसकी आयात हैं और ये मदनी ज़िंदगी की के अंदर जो है छठी हिजरी के अंदर, जैसे कि आपको इसके नाम से आइडिया हो रहा होगा सूरह अहज़ाब, तो ये ग़ज़वा-ए अहज़ाब के बाद ये वाली सूरत जो है नाज़िल हुई है। तो इसके अंदर जो है 2 अहम ग़ज़वात का ज़िक्र किया गया है, जो बैक टू बैक हुए हैं। उनका हम ब्रीफली मैं आपको थोड़ा-सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। तो ये वैसे आप लोगों ने भी गौर किया होगा, ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर जो सीक्वेंस हमें दिया है ना, ये थोड़ा-सा चेंज ऑफ टेस्ट का बंदोबस्त किया है हम सारों के लिए। लेकिन पहले जैसे मक्की सूरतें चलती आ रही थी, तो अब अल्लाह ने थोड़ा-सा फ्लेवर चेंज किया है यहाँ पे आके सूरह अहज़ाब की सूरत में कि ये मदनी सूरत है। आपका फ्लेवर ताकि लोग जो है ना वो एक ही चीज़ सुन-सुन के कहीं ये ना कहें जी कि हम तंग पड़ रहे हैं। तो ग़ज़वा अहज़ाब का थोड़ा-सा मेरा ख़्याल है हम सब लोगों को काफ़ी हद तक आइडिया है, लेकिन ब्रीफली चूँकि इस सूरत में इसके हवाले से तज़किरा हुआ है, तो हम इसको डिस्कस थोड़ा-सा कर लेते हैं। तो पहले ग़ज़वा अहज़ाब की तरफ जाने से पहले ये टाइमलाइन है और आपको पता है कि जो मुसलमानों को लड़ने की या जिहाद करने की जो इजाज़त मिली है, वो मदनी लाइफ़ में मिली है। जो मक्की ज़िंदगी है उसमें सारी की सारी पैसिव रेज़िस्टेंस है, उसके अंदर हाथ उठाने की, जवाब देने की, रिटेलिएट करने की परमिशन नहीं थी। तो यहाँ पे आप ये देखें कि 8-9 सालों के अंदर जो है ना, वो ऐसे-ऐसे काम हुए हैं कि बंदा जब ये टाइमलाइन को यहाँ पर मैंने टाइमलाइन सिर्फ़ ग़ज़वा बनी कुरैज़ा तक लिखा है, जिसका इसमें इसके अंदर ज़िक्र है इस सूरत के अंदर। लेकिन इसके बाद भी हैं काफ़ी सारे ग़ज़वात हैं। फ़तह मक्का भी है, ग़ज़वा हुनैन भी है, ग़ज़वा तबूक भी है, काफ़ी सारी और चीज़ें हैं, लेकिन मैंने टाइमलाइन को सिर्फ़ ये आप पहले 5 सालों में देखें कि एक पूरी की पूरी कौम एक नए मुल्क, एक नई स्टेट के अंदर गई है मदीना के अंदर। वहाँ पे उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया और उसके बाद जंगें दर जंगें ऐसी जंगें की हैं कि पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। तो ग़ज़वा बदर जो है वो 2 हिजरी में हुआ है, ग़ज़वा उहुद 3rd हिजरी में हुआ है, हिजरत के तीसरे साल में और चूँकि ग़ज़वा उहुद में मुसलमानों का काफ़ी लॉस हुआ था, तो उसके जो असरात हैं वो काफ़ी नेगेटिव हुए। इस सूरत में कि दुश्मनों ने हर तरफ से जो है ना सर उठाना शुरू कर दिया
جس وجہ سے بڑے ہی قلیل وقت کے اندر یہ کچھ واقعات ہوئے ہیں۔ 3 ہجری کے اندر سریہ، ایک سریہ کہتے ہیں جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آرمی کو بھیجا ہے لیکن خود اس میں شامل نہیں ہوئے۔ تو یہ ایک قبیلہ بنی اسد تھا، اس کے پاس بھیجا ہے اور ان کو ذرا سیدھا کیا تھا۔ اس کے بعد 4 مبلغین کو ایک دفعہ لے کر گئے ہیں جی کہ آپ ہمارے پاس بھیجیں ہمیں دین سکھانے کے لیے، ایک قبیلہ، اور 40 جو ہیں اس کے بعد پھر لے کے گئے ہیں اور ان کو راستے میں سب کو انہوں نے شہید کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے بنی نذیر ایک قبیلہ تھا، انہوں نے، یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کرنے کی کوشش کی لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی۔ اسی طرح غزوہ بنی غفطان ایک چھوٹا سا غزوہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو وہاں پہ ڈاکو تھے اس علاقے میں، انہوں نے بہت لوٹ مار مچائی ہوئی تھی مدینہ کے اطراف میں، تو ان کو جا کے ان ساروں کی سرکوبی کی ہے۔ اور پھر 5ویں ہجری کے اندر جو ہے یہ غزوہ احزاب ہوا ہے اور جس کے فوراً بعد غزوہ بنی قریظہ ہوا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ لوگ سارے ریفریش کر لیں، میرے سے زیادہ شاید آپ لوگوں کی میموری بہتر ہوگی۔ بہرحال یہ مدینہ کا میپ ہے، میرا کرسر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ اس طرف بھی پہاڑ ہیں، اس طرف بھی پہاڑ ہیں، اس طرف بھی پہاڑ ہیں، اور یہاں پہ جو یہ قبیلہ ہے یہودیوں کا، اس کا نام تھا بنی قریظہ، جس کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا کہ وہ کسی دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو اس لیے جو دشمنوں کے لیے آنے کا راستہ تھا وہ صرف یہی تھا، یہ والا، جس کے سامنے یہ دونوں پہاڑوں کے درمیان میں خندق کھود دی گئی تاکہ وہ لوگ انٹر نہ ہو سکیں۔ جو دشمن کی فوج ہے کفار مکہ کی، مشرکین کی، وہ 10,000 فوجی ہیں، اور مسلمانوں کی اس ٹائم جو فوج ہے وہ 3000 لوگ ہیں۔ تو یہ خندق راستے میں روک کے انہیں بنا کے انہیں روکنے کی کوشش کی گئی تھی، جس طرح سے یہ والی جو ہے یہ والا غزوہ لڑا گیا۔ میرا خیال ہے 25 دن ہے یا 24 دن ان لوگوں نے وہاں پہ کوشش کی ہے اسٹے کرنے کا، وہاں پہ ویٹ کرتے رہے ہیں، لیکن اس کے بعد ایسی زبردست آندھی آئی کہ وہ لوگ وہاں سے بھاگ نکلے۔ تو اس کا ذکر آیات نمبر 9 سے 11 کے درمیان اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کیں جو تم کو نظر نہ آتی تھیں۔ اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھے آ رہے تھے، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم لوگ، کیونکہ تعداد کا بہت ڈفرنس ہے، دیکھ لینا ادھر 3000 ہے ادھر 10,000، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے۔ تو یہ حالانکہ ان کے ساتھ جو ہے یہ بنی قریظہ کے ساتھ معاہدہ تھا، لیکن انہوں نے غداری کی، اور انہوں نے جو ہے وہ بعد میں ان کے ساتھ حامی بھر لیجی کہ ہم تو مسلمانوں پہ حملہ کریں گے۔ تو یہ سچویشن بڑی ہی خطرناک ہو گئی مسلمانوں کے لیے، اور پھر ایک نئے نئے یہودی مسلمان ہوئے تھے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج کے جو ہے نا ان لوگوں کا آپس میں جو ملی بھگت تھی اس کو توڑا، اور پھر یہ جو غزوہ تھا مسلمانوں نے ون کیا، ورنہ یہ بڑی ہی ڈیفیکلٹ سچویشن تھی۔ ایک طرف سے یہ 10,000 کی فوج تھی اور دوسری طرف سے یہ یہودی قبیلہ تھا، تو درمیان میں مسلمان مکمل طور پہ پس جانے تھے۔ تو اب جیسے ہی یہ غزوہ احزاب، یہ لوگ قریش جو تھے وہ بھاگ گئے آندھی آنے کے بعد، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی آ کے اپنی زیرہ اتاری ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جس قبیلے نے غداری کی ہے نا آپ کے ساتھ، یہ جن کا معاہدہ بھی تھا، جب تک ان کو انجام تک نہیں پہنچایا جائے گا اس ٹائم تک آپ کوئی بھی امن سے نہیں بیٹھے گا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ منادی کرا کے تو اس قبیلے کے اوپر جو ہے اس کا گھیراؤ کیا۔ کچھ دن وہ گھیراؤ چلتا رہا اور پھر ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور انہوں نے کہا کہ حضرت سعد جو کہ ان کے بڑے حامی تھے اور پرانے مدینہ کے رہائشی تھے، انہوں نے کہا جی کہ حضرت سعد جو فیصلہ کریں گے ہم اس فیصلے کو ایکسیپٹ کریں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فیصلہ یہ کیا کہ ان سارے یہودی مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں کو قید کر دیا جائے۔ تو اس کا ذکر بھی یہ آیات نمبر 26 اور 27 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے، یعنی کہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا، اللہ ان کی گڑیوں سے انہیں اتار لایا اور ان کے دلوں میں ایسا روب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو
اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو۔ उसने तुमको उनकी ज़मीन और उनके घरों और उनके अम्वाल का वारिस बना दिया, क्योंकि उन सारों को कत्ल कर दिया और कुछ को जो है वो कैद कर लिया, तो सारी की सारी दौलत मुसलमानों को मिल गई। और वो इलाका तुम्हें दिया जिसे तुमने कभी पामाल ना किया था। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर। ये अल्लाह ताला अपनी जो है ना नेमतें गिनवा रहा है कि किस तरीके ने अल्लाह ताला ने इस ग़ज़वे के अंदर मुसलमानों की मदद की। ये ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन हो गया सूरत का। हम अपने मेन थीम के तरफ आते हैं, जिसके 4 जो हैं वो सब्जेक्ट हैं मेन, जिसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मुँह बोले रिश्तों की तरफ आते हैं। तो बुनियादी तौर पे उस ज़माने में ये था कि जो मुँह बोले रिश्ते थे, उनका तकद्दुस और उनके जो हकूक थे, वो बिल्कुल वैसे ही होते थे जैसे बायोलॉजिकल चिल्ड्रन के होते थे। यानी कि वो आपकी जायदाद, अगर आपने मुँह बेला बोला कोई बेटा बनाया, तो आपकी जायदाद में भी वारिस होगा, और उससे रिलेटेड सारे के सारे फिर जो रिश्ते हो जाएँगे, वो आपके महरमात के अंदर चले जाएँगे। तो ये एक बड़ी अ, खतरनाक रस्म थी, जिसको अल्लाह ताला ने हज़ूर सल्लम के ज़रिए तकमील कराना था दीन को, तो इसलिए इस रस्म का खात्मा करना ही करना था। तो उस बारे में, और इसकी जो सबसे बड़ी मिसाल थी, वो ये थी कि हज़रत सल्लम ने जो अपने मुँह बले बेटे हैं, अपने आज़ाद करदा जो ग़ुलाम है हज़रत ज़ैद बिन हारसा, उनका असल नाम था रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। तो उनको जब उन्हें आज़ाद किया, तो उन्होंने अपने बाप और चचा के साथ जाने से इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा जी कि मैं तो हज़रत सल्लम के साथ ही रहूँगा। तो जब उन्होंने इस तरह के जज़्बात का इज़हार किया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा, आज से फिर ये मेरा, आपने खाना काबा के अंदर जाके ऐलान किया कि हज़रत ज़ैद को आइंदा से हज़रत ज़ैद बिन मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से बुलाया जाएगा। तो फिर ज़ाहिर है कि वो महरमों में शामिल हो गए, और उन्होंने फिर जो है हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ शादी की थी, जो कि हज़रत सल्लम की फूफीज़ाद बहन है। तो फिर ज़ाहिर है कि उनकी जो बीवी हैं, वो भी हज़रत सल्लम के लिए वो महरम के अंदर आ गईं, क्योंकि उनकी बहू बन गईं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे इस रस्म का खात्मा करना था। अल्लाह ने किसी शख्स के धड़ में 2 दिल नहीं रखे हैं, ना उसने तुम लोगों को उन बीवियों को जिनसे तुम ज़िहार करते हो तुम्हारी माँ बना दे। ज़िहार ये होता था जी कि जो शौहर है वो गुस्से में आके कहता था कि आज आज से जो है अपनी बीवी को कहता था कि आज से तुम मेरी माँ की तरह हो। तो वो फिर हमेशा-हमेशा के लिए वो जो औरत होती थी, वो उस शौहर के लिए हराम हो जाती थी। तो अल्लाह ताला ने उस रस्म का भी यहाँ पे खात्मा किया है कि जिन औरतों को तुम ज़िहार करते हो और तुम्हारी माँ बना दिया है, और ना कि इस तरीके से वो तुम्हारी माएँ नहीं बन जाती, वो तुम्हारी बीवी ही रहती हैं। और ना उसने तुम्हारे मुँह बोले बेटों को तुम्हारा हकीकी बेटा बनाया है। ये तो वो बातें हैं जो तुम लोग अपने मुँह से निकाल देते हो, मगर अल्लाह वो बात कहता है जो मबनी बर हकीकत है, और वही सही तरीके की रहनुमाई करता है। मुँह बोले बेटों को उनके बापों की निस्बत से पुकारो, यानी कि ज़ैद बिन हारसा कहें, ज़ैद बिन मोहम्मद ना कहें। ये अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा मुनसिफ़ाना बात है, और अगर तुम्हें मालूम ना हो कि उनके बाप कौन हैं, तो वो तुम्हारे दीनी भाई और रफ़ीक हैं। फिर आयत नंबर 37 के अंदर मज़ीद इस चीज़ को अल्लाह ताला ने क्लैरिफ़ाई किया है कि फिर जब ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उससे अपनी हाजत पूरी कर चुका, यानी कि हज़रत ज़ैनब की बात हो रही है यहाँ पे, कि जब हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इद्दत पूरी हो चुकी, क्योंकि इद्दत आपको पता है कि तलाक के बाद जो इद्दत होती है, वो 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल या 3 मंथ्स की होती है। तो हमने उस मुतलिका खातून का तुमसे निकाह कर दिया। तो ये हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो बाकी उम्महातुल मोमिनीन को बड़े फ़ख्र से बताती भी होती थी कि मेरा जो निकाह है वो आसमानों पे पढ़ाया गया था। तो अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं जी कि हमने उस मुतलका खातून का तुमसे निकाह कर दिया, ताकि मोमिनों पर अपने मुँह बोले बेटों की बीवियों के मामले में कोई तंगी ना रहे, क्योंकि महरमात नहीं रहेंगी, वो मुँह बोले बेटे हैं, तो उन रिश्तों की वो वैल्यू नहीं है जो बायोलॉजिकल रिलेशनशिप्स की है। तो उन बीवियों के मामले में कोई तंगी ना हो। अल्लाह ताला ने ये रस्म का खात्मा करना था, और दीन को मुकम्मल करना था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए। जबकि वो उनसे अपनी हाजत पूरी कर चुके हैं, यानी कि इद्दत का वक़्त गुज़ार चुके हैं। ये पहला सब्जेक्ट हो गया जी। दूसरा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम बात करते हैं यहाँ पे जी। तो ये हमारी ज़िंदगियों का जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, दोबारा से अल्लाह ताला ने यहाँ पे इस चीज़ को रीइटरेट किया आयत नंबर 21 के अंदर,
کہ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ تھا، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اس کو یاد کرتا، کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ تو دیکھیں جی، اگر آپ نے سکسیس گین کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ گولڈ سٹینڈرڈ ہیں ان کو فالو کرنا پڑے گا، ان کے راستے پہ چلنا پڑے گا۔ پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں جی کہ آپ کا ایمان اس ٹائم تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب کہ آپ کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ آپ ہر ایک سے زیادہ ہو جائے، آپ کے فیملی ممبر سے بھی زیادہ ہو جائے۔ تو آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے۔ پھر آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے اس سبجیکٹ کو ریٹریٹ کیا ہے کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے، کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فیصلہ سنا دیا ہے قرآن و سنت سے، ہمیں جس کا ریفرنس مل جائے گا، اس کو پھر کوئی شخص ڈینائی نہیں کر سکتا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا، وہ برباد ہو گیا۔ اچھا جی، اطاعت میں نے ساتھ میں اسپیسیفکلی یہاں پہ ڈاگ کی تصویر بنائی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کتا ہے وہ بہت ہی وفادار جانور ہے، تو ہمیں جو وفاداری ہے، جو اطاعت ہے، وہ ہمیں کتے سے سیکھنی چاہیے۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس طرح سے کرنا شروع کر دیں جس طریقے سے یہ جانور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے اوپر جو ہے وہ پورے کا پورا کنٹرول دے دیا ہے اور یہ جانور ہم لوگوں کو فالو کرتے ہیں، تو اسی میں ہم لوگوں کی جو ہے نا کامیابی ہے۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ اچھا جی، اپنا مائکس انمیوٹ کر کے بتائیں جی کہ ہو از سراج منیر۔ سراجم منیرہ کے لفظ استعمال کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر۔ یہ سراج اور منیر، سراج منیر کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، روشن چراغ۔ جی بالکل ماجد صاحب، آپ جو ہے نا ایک تو فوراً ہی آپ جواب دے دیتے ہیں جی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ انتظار کرتا رہا ہوں میں۔ چلیں جی، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت نمبر 46 کے اندر سراجم منیرہ کا لقب دیا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ اچھا جی، آپ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیکھیں نا، انبیاء جو ہیں ان کا جتنا بڑا مقام ہے، ان کی آزمائشوں ویسے ایسے ہے کہ بندے کے ایک دفعہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑو اور اللہ سے ڈر، کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اشارہ مل چکا تھا کہ جب حضرت زید جو ہیں وہ طلاق دے دیں گے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، اس کے بعد آپ ان سے شادی کریں گے۔ تو اس اشارے کے بعد جو ہے نا یہ اس وقت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو کہا کہ بیوی کو نہ چھوڑو اور اللہ سے ڈرو۔ اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا، یعنی کہ وہ ڈر رہے تھے کہ یار میں کس طریقے سے یہ کام کروں گا۔ تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ ڈر کا جو اصل حقدار ہے وہ تو اللہ کی ذات ہے کہ تم اللہ کی ذات سے ڈرو۔ تو یہ دیکھیں نا، آزمائش کی بھی انتہا دیکھیں کہ یہ وہ رشتہ ہے منہ بولے بیٹے کا یا اس کی جو وائف ہے بہو کا، کہ اس کا حقیقی رشتوں طور پہ شمار ہوتا تھا اس معاشرے کے اندر۔ ایک تو یہ آزمائش ہے جی کہ اس کی جو طلاق یافتہ بیوی ہے اس سے شادی کرنی ہے، اوپر سے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آلریڈی 4 وائفز موجود تھیں۔ تو یہ کہہ لیں آزمائش در آزمائش، اتنا زبردست یہ جو ہے نا آزمائش تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ یقین مانے اس کو سوچ کر بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ بھی آپ سمجھ لیں کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ قریش کے خاندان سے تھیں، حضرت زید جو ہیں وہ غلام تھے۔ تو جب ان کی شادی ہوئی ہے تو آپس میں ان کا میچ اپ نہیں ہو سکا کیونکہ جو ہے بہت زیادہ کہہ لیں کہ سوشل گیپ تھا ان دونوں کے درمیان، تو وہ چل پایا ہی نہیں ہے۔ تو حضرت زید نے کئی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جی کہ میں یہ چونکہ یہ والا جو رشتہ ہے
حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ہی کیا تھا، ورنہ وہ نہیں مانتی تھی. تو جب یہ شادی ہو گئی اور پھر حضرت زید نے کہا جی کہ ہماری تو آپس میں نہیں بنتی کیونکہ ہمارا بہت زیادہ گیپ ہے، وہ ایکسیپٹ نہیں کر سکی حضرت زینب کہ وہ ایک آزاد کردہ غلام کی بیوی بنے. تو پھر ان کئی دفعہ سمجھانے بجھانے پہ بات آتی رہی، لیکن پھر ایک سٹیج آئی کہ انہوں نے کہا جی کہ نہیں میں تو طلاق دے رہا ہوں. تو یہ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہانی کا. تو یہ دوبارہ میں آپ کو وہی والا کلاک دکھا رہا ہوں 3340. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو جو ہے نا آج جانے سے پہلے یہ یاد ہو جائے گا سارا. تو ہمارا جو دی موسٹ امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے جو آج ہم اس کو کور کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ نو مور پروفٹ، اور اس کا جو ریفرنس ہے وہ ہے 3340. 33 کا مطلب ہوتا ہے سورت نمبر 33 اور 40 ورس نمبر 40. تو یہ ہے جی ختم نبوت کے ویسے تو اور تو بہت سارے جو ہے نا مقامات پہ ثبوت ملتا ہے قرآن پاک کے اندر، لیکن جو موسٹ ایکسپلسٹ اگر میں یہ کہنا چاہوں تو وہ یہ والی صورت ہے، یہ والی آیت ہے سورہ احزاب کی کہ لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. تو حضرت زید بن حارثہ کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے باپ نہیں ہے اور کسی اور کے بھی باپ نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی بیٹے تھے وہ سارے کے سارے کی بہت ہی چھوٹی عمر، تین یا چار بیٹے تھے ان کے، تو چھوٹی عمر میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں. تو یہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ خاتم کا لفظ جو استعمال ہوا ہے قرآن پاک کے اندر اس کے کوئی ادھر ادھر سے مختلف معنی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس سارے کانٹیکس کو اگر ملا کے دیکھا جائے تو اس کو دنیا کی کوئی طاقت ڈینائی نہیں کر سکتی. اور فردر اب یہ ہے کہ خطبہ حجت الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایکسپلیسٹلی کہا ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور اس چیز پہ آپ کو پتہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو پہلی جنگ حضرت ابوبکر صدیق نے لڑی ہے، جنگ یمامہ، جس کے اندر سب سے زیادہ اصحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، وہ جنگ یمامہ ہے. اور اس کا بھی سبجیکٹ یہی تھا، اس کی بھی وجہ مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ تھی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی آپ کو فتویٰ سب کو پتہ ہوگا کہ جس نے کسی کو نبی ماننا تو دور کی بات، اگر اس سے نبی ہونے کے بارے میں ثبوت بھی مانگا تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، کیونکہ قرآن پاک میں ایکسپلیسٹلی یہ بتا دیا گیا ہے کہ دین مکمل ہو گیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ سے کہہ دیا ہے کہ لا نبی بعدی. اس لیے اگر کوئی دلیل بھی مانگے گا کسی شخص سے کہ تم دلیل لاؤ بھی تم نبی ہو یا نہیں ہو، تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. So this is the most important subject. I want you all to take home today. 3340 یہ ریفرنس آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے. اپنے دل و دماغ کے اوپر اس کو نقش کر لیں، اپنے کلیجے کے اندر اس کو نقش کر لیں کہ چیپٹر 33 ورس 40. اچھا جی، ہمارا جو اگلا سبجیکٹ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفس یا امہات المومنین کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، جس کا اس صورت کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہیں وہ 11 بیویاں، یہ دیکھیں جی بڑا ہی کامن کوشچن ہے اور نان مسلم بھی اس کو بار بار تھرو کرتے ہیں، پروپیگیٹ کرتے ہیں. تو اپنے مائکس انمیوٹ کر کے ماجد صاحب آپ تھوڑا صبر کر لیجئے گا، بہت جلدی ہوتی ہے آپ کو جواب دینے کی. آپ کو ایک تو میں رات کو جواب بتا کے آتا ہوں، اگلے دن آپ وہی جلدی سے مجھے بتا دیتے ہیں. تو کوئی اور جو ہے نا مائکس انمیوٹ کر کے بتائے جی کہ 11 بیویاں کیوں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کیوں جی سعید بھائی آپ گیس مارنا چاہ رہے ہیں؟ سعید صاحب کے پیچھے پانڈے کھڑکن دی آواز آ رہی ہے. نہیں میرے تو نہیں کھڑکنڈے اور کچن چ کھڑکنڈے ہیں. اچھا چلیں جی بتائیں، کوئی بندہ گیس مارے. گیس تو یہی ہے کہ جی اس میں کچھ شہداء کی بیوائیں تھیں یا اور کچھ جو تھا وہ جیسے کچھ اور ایک تو یہ تھا. ٹھیک ہے، کوئی اور؟ شاہد بھائی، عمر بھائی، عمران بھائی، سہیل بھائی، کوئی گیس کرنا چاہے گا؟ لیٹس موو آن جی. تو سب سے پہلا تو جو پروف ہے وہ یہ ہے قرآن پاک کی آیات ہیں. باقی تو جو باتیں ہیں ان کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں.
ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرا، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت ہیں. لونڈیاں آپ کو پتہ ہے اس دور میں الاؤڈ ہوتی تھی. اور تمہاری وہ چچا زاد اور پھوپھی زاد اور مامو زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومن اور عورت جس نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کیا ہو. اگر ہبہ کہتے ہیں جی کہ کوئی عورت یہ کہے جی کہ میں حق مہر لیے بغیر شادی کرنے کے لیے میں ایگریڈ ہوں، تو اس کو کہتے ہیں کہ اس عورت نے اپنے آپ کو فلاں شخص کے لیے ہبہ کر لیا. یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے. ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود مقرر کی ہیں. تو یہ صحیح صاحب آپ کے لیے نہیں ہے، یا شاہد صاحب آپ کے لیے نہیں ہے. عام مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا جی کہ میں نے جو ریسٹرکشن رکھی ہیں وہ ویسے کہ ویسے ہی امپلیمنٹ ہوں گی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ ایکسیپشن آپ کو کیوں دی ہے؟ تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے. اب یہ تنگی کیا ہے؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب جیسے میں نے آپ کو ٹائم لائن دکھائی ہے کہ بہت نبوت 40 سال کی عمر میں ملی ہے، اور اس کے بعد 23 ایئرس کے اندر انہوں نے دین کو مکمل کیا اس دنیا کے لیے، اور رہتی دنیا تک کے لیے یہ قائم رہے گا. اور یہ ایک اور بات بھی آپ ذہن میں رکھ لیں، ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہوگا کہ یہ جو ہم 23 ایئرس ہم کہہ رہے ہیں، یا ٹوٹل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج جو ہم 63 ایئرس کہتے ہیں، یہ لونر ایئرز ہیں. اگر آپ اس کو جو یہ جو سولر ایئرز جن کو آپ شمسی سال جو ہم لوگ فالو کرتے ہیں، اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو یہ 23 ایئرز نہیں ہے، یہ کم ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکمل ان کی جو عمر ہے وہ بھی 63 ایئرز نہیں ہے، وہ 61 ایئرز بنتی ہے. تو یہ بہت ہی چھوٹے وقت کے اندر انہوں نے انقلاب برپا کیا ہے پوری دنیا کے اندر. اس انقلاب کو صرف مردوں کے اندر نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چلانا تھا، ان کو عورتوں کے اندر بھی چلانا تھا، کیونکہ کسی بھی جو آنے والی جنریشن ہے، جو بچے ہیں، اس کے لیے فرسٹ جو درسگاہ ہے وہ عورت ہوتی ہے، وہ ماں ہوتی ہے. تو اس انقلاب کو کی جو چین ہے، یہ جو چین ریئیکشن ہے، وہ فیمیلز کے اندر بھی چلانا اتنا ہی بلکہ اس سے زیادہ ضروری تھا جتنا میلز کے اندر چلانا ضروری تھا. اللہ تعالیٰ نے اس تنگی کو دور کرنے کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آرمی ہے، جو پرسنل آرمی ہے، جو پرسنل فورس ہے جس نے آگے اس مشن کو آگے چلانا تھا اور پہنچانا تھا، اس کی ایکسپینشن کے لیے دی ہیں یہ والی پرمیشنز. اور اس کے ساتھ اور بھی کچھ اور بھی ریزنز ہیں، جیسے سعید بھائی نے عرض کیا، نے بھی بتایا ہے. تو بہرحال بریفلی اس کو میں نے سمرائز کیا ہے ریزنز کو کہ کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا 11 وائفز ہیں. تو پہلا آنسر تو وہی ہے جو اللہ نے اس آیت کے اندر بتا دیا ہے، وہ یہ جی کہ اللہ نے کہہ دیا ہے، فل سٹاپ. جو مومن ہے اس کے لیے تو بات ہی کوئی نہیں ہے. اب آپ کہیں جی نمازیں 5 کیوں ہیں اور 7 کیوں نہیں ہیں، اور 3 کیوں نہیں ہے اور 4 کیوں نہیں ہے، اس کا تو کوئی آنسر نہیں ہے. یہ اللہ نے قانون بنا دی ہے، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسیپشن دے دی ہے، دیٹس اٹ، فل سٹاپ. اس کے بعد اللہ کے ہر لاء کے اندر ایکسیپشن ہے. اس طرح اس لاء کے اندر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسیپشن دی ہے. اور بہت ساری جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، ان کے ساتھ پولیٹیکل ریزنز کے لیے جو ہے نا وہ شادی کی گئی تھی، کیونکہ اس زمانے میں جس خاندان کی لڑکی کے ساتھ شادی ہو جاتی تھی، پھر وہ لوگ آپس میں اپنے داماد پر یا اپنی بیٹی کے خاندان کے اوپر جو ہے نا وہ کبھی بھی اٹیک نہیں کرتے تھے. اس کو بہت زیادہ برا سمجھا جاتا تھا. اور اس کی ایگزامپلز ہیں جو حضرت ام سلمہ ہیں، وہ ابو جہل اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تھیں. حضرت ام حبیبہ جو ہیں وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بعد میں ایمان لے آئے تھے، ان کے خاندان سے ہیں. حضرت صفیہ، حضرت ریحانہ جو ہیں یہ جیو ٹرائبز ہیں. میرا خیال ہے ان میں سے کوئی جو غزوہ ہے جو ابھی پیچھے ہم نے پڑھا ہے قریظہ، اس میں سے کسی ٹرائب سے ہیں. میرے خیال ہے حضرت صفیہ ہے یا حضرت ریحانہ ہے. اسی طرح جیسے میں نے اگلی ریزن لکھی ہے کہ جو خواتین کی ٹریننگ ہے، ٹیچنگ ہے، چونکہ خواتین کو آگے میسیجز پہنچانے ہیں، اور خواتین کے مسائل بھی ہیں جو کہ مردوں سے مختلف ہیں. تو یہ ساری جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، وہ سارے جو مسائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لرن کرتی تھی جو فیمیل ریلیٹڈ ہوتے تھے پرٹیکولرلی، وہ سارے کے سارے سپریڈ کرنے تھے، اس کو آگے پہنچانا تھا. اور وہ اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ امہات المومنین ہے. آپ کو پتہ ہے کہ احادیث کا ایک بہت بڑا جو ذخیرہ ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، بیکاز شی واز دا موسٹ انٹیلیجنٹ وائف. تو
ایک بہت بڑی ریزن یہ تھی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں ان کو محفوظ کرنے کے لیے، خاص طور پہ خواتین سے ریلیٹڈ یا ان کی ازدواجی زندگی سے ریلیٹڈ، تو ان میں بھی ہمیں لوگ چاہیے تھے جو کہ ان کے ساتھ ہر ٹائم موجود ہوتے تھے، اور وہ ازواج سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھر فیملی ریزن کی وجہ سے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے شادی کی، حضرت حفصہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ، اور پھر اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ، جس کی ابھی ہم بات کر چکے ہیں، ان سے شادی کی۔ تو یہ اس کی مختلف ریزنز ہیں۔ یہ اگر کوئی یہ ریزن دینا چاہے کہ جو ہے جنسی خواہشات کی بنیاد پہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی، تو وہ بڑا ہی میرا خیال ہے بیہودہ آرگومنٹ ہوگا اس کی موجودگی میں، کہ جس کو یہ پتا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی وائف ہیں وہ ان سے 15 سال بڑی تھیں، اور وہ بیوہ تھیں جب انہوں نے ان سے شادی کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جو اولاد ہے سوائے آخری بیٹے کے، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے۔ یہ تھوڑا سا مدرس آف بلیورز میں نے آپ لوگوں کے لیے اس کو دیکھ لیں ایک بریفلی، ہمارے پاس ٹائم شارٹیج ہے، اگر کوئی اسکرین شاٹ لینا چاہے تو پتہ ہونا چاہیے ازواج مطہرات جو حضرت ماریہ ہیں وہ لونڈی ہیں، لیکن باقی ساری کی ساری ازواج مطہرات کی یہ لسٹ سیکوینس وائز یہاں پر میں نے دی ہے۔ اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، یعنی کہ مومنوں کی مائیں ہیں، اور ان کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ تو چونکہ آپ کی مائیں ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ امہات المومنین جو ہیں، ان کا جتنا بڑا ان کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا، ان کے اوپر رسپانسبلٹیز اور اسی حساب سے بہت زیادہ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم میں سے جو کسی صریح فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے، کیونکہ مقام جتنا بڑا ہوگا پنشمنٹ بھی اتنی زیادہ ہوگی۔ اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی، اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے۔ امہات المومنین کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آپ کو پیورسٹ بنانا ہے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ تو یہ کچھ اور جو قوانین اللہ نے یہاں پہ پردے کے اور کچھ اور چیزیں بتائی ہیں یہاں پر، وہ اللہ تعالیٰ بتانے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ قوانین اس لیے بنائے ہیں کہ میں اہل بیت سے جو گندگی ہے اس کو مکمل طور پہ دور کر دوں، کیونکہ کس کی بیوی ہیں جی؟ کائنات کی سب سے زیادہ جو کامل ہستی ہے اس کی بیوی ہیں۔ تو اہل بیت جی کوئی بریفلی بتانا چاہے گا جی اہل بیت کون ہے؟ ہو از اہل، ڈیفینیشن کیا ہے اور اہل بیت ہے کون؟ کیونکہ اس بارے میں بڑی کچھ کنفلکٹس بھی ہیں لمبے چوڑے، لیکن اللہ نے ویسے یہاں پہ ایک ریفرنس بھی دے دیا ہے قرآن پاک کے اندر۔ جی سعید بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے جو تھے نا ان کے۔ جی بالکل صحیح ہے۔ تو اہل بیت بیسیکلی کہتے ہیں جی جو آپ کے گھر کے لوگ ہوتے ہیں، تو اس میں میاں بیوی اور بچے، بیسیکلی بنیادی طور پہ اس کو اہل بیت کہتے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ایگزامپل یہ بھی ہے جی کہ انہوں نے اپنے اہل بیت کے علاوہ جو ہے جو حضرت علی کا خاندان ہے اس کو بھی اہل بیت میں شامل کیا ہے، جس کے بارے میں بڑی مشہور حدیث ہے جس کو بار بار کوٹ کیا جاتا ہے۔ بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نیچرلی یا فطری طور پہ اہل بیت ہے وہ نکل جائیں گے اور کچھ مطلب حضرت علی کا خاندان صرف اس میں انٹر ہو جائے گا۔ اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس۔ یہی بات ہے کہ بھی دو انجینئر بیٹھے ہیں اور ایک بچہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے انجینئر بننا ہے، میں اسے کہوں بھی یار تو پڑھ لے، انجینئر نہیں بننا تو، اب وہ کہے جی کہ میں تو انجینئر بن جاؤں گا، اور جو آلریڈی انجینئر ہے وہ کہیں جی کہ سانو انہوں نے انجینئرنگ چو کر دیتا ہے۔ ڈزنٹ میک اینی سینس۔ تو یہ ایک بڑا بنیادی سا کانسیپٹ ہے، میرے خیال اس میں زیادہ ڈیٹیل میں جانا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹیج آف ٹائم، بٹ جسٹ وی شوڈ نو کہ اہل بیت کا مطلب ہوتا ہے آپ کے گھر کے افراد جس میں آپ کی بیوی اور بچے شامل ہوتے ہیں۔ اچھا جی، پردے کے کچھ قوانین آئے ہیں اس صورت کے اندر، اور جب ہم نے سورہ نور کی ہے تو میں نے بریفلی آپ لوگوں کو اس چیز کو بار بار ایمفیسائز کیا تھا کہ سورہ نور بعد میں آئی ہے، قرآن پاک کے سیکوینس میں پہلے ہے، لیکن اس کا نزول بعد کا ہے، سورہ احزاب کے بعد کا۔ تو سورہ احزاب میں کچھ انیشل احکام آئے ہیں پردے کے، لیکن ان کی جو فائنلائزیشن ہے یا فردر ڈیٹیل ہے وہ سورہ نور کے اندر بیان کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلا حکم جو ہے وہ عورت کی آواز کے متعلق ہے، اور اگر آپ کو یاد ہو سورہ نور کے اندر جو پہلا حکم تھا وہ مرد کی نظر کے متعلق تھا۔ یہاں پر جو پہلا حکم ہے
وہ औरत की आवाज के मुतल्लिक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम अल्लाह से डरने वाली हो तो दबी जबान से बात ना किया करो कि दिल की खराबी का मुब्तला कोई शख्स लालच में पड़ जाए, बल्कि साफ और सीधी यानी कि औरत ने जब बात करनी है किसी नामहरम के साथ तो कोई वो मीठी शीरी लहजा बनाने की जरूरत नहीं है। आपने सख्त तरीके से बात करनी है, अपना लहजा जो है वो मुनासिब रखना है। इसी तरह फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं जी आयत नंबर 23 में कि अपने घरों में टिक कर रहें और साबिक दौरे जाहिलियत किसी सज धज ना दिखे। ये बन समर के गलियों में बाजारों में फिरने को अल्लाह ताला ने यहाँ पे सख्ती से मना किया है। अच्छा जी, पर्दे की मजीद बात है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों और बेटियों और अहले ईमान की औरतों से कह दो कि अपने ऊपर अपनी चादरों के पल्लू लटका लिया करें। यह ज्यादा मुनासिब तरीका है ताकि वो पहचान ली जाएं और ना सताई जाएं। अल्लाह ताला गफूर और रहीम है। तो किसी के घर में परमिशन के बगैर एंटर नहीं होना जी। ए लोगों जो ईमान लाए हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में बिला इजाजत ना चले जाया करो। यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातिब हैं, लेकिन ये यूनिवर्सल लॉ है। ना खाने के वक्त ताकते रहो, हाँ अगर तुम्हें खाने में बुलाया जाए तो जरूर आओ। महरम कौन है जी? अज़वाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इसमें कोई मज़ायका नहीं है कि उनके बाप, उनके बेटे, उनके भाई, उनके भतीजे, उनके भांजे, उनके मेल जोल की, और ये भांजे भतीजों के जो वालदैन होंगे वो भी महरमों में आ जाएंगे, उनके मेल जोल की औरतें और उनके ममलूक जो कि गुलाम हैं घरों में आए। तुम्हें अल्लाह की नाफरमानी से परहेज करना चाहिए, अल्लाह हर चीज़ पर निगाह रखता है। ये हमारे मेन थीम जो है वो कवर हो गए हैं। तो मेरा ख्याल है 35 मिनट्स हो चुके हैं, अब हमारी प्रेजेंटेशन खत्म होने वाली है इंशाल्लाह अगले 5 मिनट में। तो कुछ टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ जी। सबसे पहला ये है जी कि नो वन कैन हेल्प यू अगेंस्ट अल्लाह's विल। इनसे कहो कौन है जो तुम्हें अल्लाह से बचा सकता हो अगर वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे, और कौन उसकी रहमत को रोक सकता है अगर वो तुम पर मेहरबानी करना चाहे। अल्लाह के मुकाबले में तो ये लोग कोई हामी और मददगार नहीं पा सकते। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि भरोसा कर लो अल्लाह पर, अल्लाह ही उसके लिए काफी है कि आदमी अपने मामलात उसके सुपुर्द कर दे। क्योंकि द बेस्ट, आपने अगर किसी पर भरोसा करना है, रिलाय करना है, किससे मदद मांगनी है, तो वो अल्लाह की जात है, उससे बढ़ के और कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, बेस्ट रिवॉर्ड किसको मिलेगा? बिल यकीन जो मर्द और जो औरतें मुसलमान हैं। देखें, मुसलमान और मोमिन यहाँ पे अल्लाह ताला ने दो कैटेगरीज अलग बना दी। आपने कलमा पढ़ लिया, आप मुसलमान हो गए। लेकिन मोमिन जो है, जब तक वो कलमा आपके दिल में नहीं गुजरा और आपने पूरी इताअत इख्तियार नहीं की, उस टाइम तक आप मोमिन नहीं बनेंगे, आप मुसलमान रहेंगे। मुती फरमान है, रास्तबाज हैं यानी कि सच बोलते हैं, साबिर हैं, अल्लाह के आगे झुकने वाले हैं यानी कि नमाज पढ़ते हैं, सदका देने वाले हैं, रोज़ा रखने वाले हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, और अल्लाह को कसरत से याद करने वाले हैं। अल्लाह ने उनके लिए मगफरत और बड़ा अजर मुहैया कर रखा है। तो ये अगर आपने हाई रिवॉर्ड अचीव करना है तो उसके लिए आपको ये वाली चीज़ें करनी पड़ेंगी। अल्लाह ताला यहाँ पे लिस्ट ऑफ थिंग्स आपको बता दी। अच्छा जी, आपकी जिंदगी का बेस्ट डे क्या है जी? कोई बंदा बताए यहाँ पे, अपना माइक अनम्यूट करके। आपकी जिंदगी का बेस्ट डे क्या है, या कौन सा दिन है जो आप ख्वाब करते हैं कि यार ये मेरी जिंदगी का बेस्ट डे होगा? इमरान भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? यार किसी को कोई आपने कभी आइडियलाइज ही नहीं किया कि आपकी जिंदगी का बेस्ट डे? को बंदा जवाब ही नहीं दे रहा यार। यार शादी होगी और क्या होगा, क्या हो गया? अच्छा जी, अल्लाह ताला ने यहाँ पे बेस्ट डे के डिस्क्रिप्शन दिया है जी कि जिस रोज वो उससे मिलेंगे उनका इस्तकबाल, ये मोमिनों की बात हो रही है, उससे मिलेंगे, उनका इस्तकबाल सलाम से होगा। किससे मिलेंगे? अल्लाह ताला से मुलाकात होगी, और उनके लिए अल्लाह ने बड़ा बाइज्जत अजर फराम कर रखा है। तो दिस विल बी द बेस्ट डे ऑफ किसी भी ईमान वाले की जिंदगी का जो बेस्ट डे है, ठीक है ना, जो अब्दी जिंदगी, अगर हम जो ना खत्म होने वाली जिंदगी है, तो बेस्ट डे वो होगा जब वो अल्लाह से मुलाकात करेंगे और अल्लाह ताला सलाम करके आपका इस्तकबाल करेंगे। दैट वुड बी द बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ। इद्दत के मुतालिक एक छोटी सी यहाँ पे वेरिएशन आई है। जैसे हमने पहले अर्ज किया कि नॉर्मल जो इद्दत की ड्यूरेशन है
وہ 3 months ہے, لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک ایکسیپشن بتائی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو, لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو. تو یہ عدت کے لیے بھی تھوڑی سی ویریشن ہوتی ہے جیسے یہاں پہ بات ہوئی ہے جی. اور دوسرا یہ ہے جی کہ ہاتھ لگانے سے پہلے اگر آپ نے طلاق دے دی ہے تو جو حق مہر ہے وہ بھی آپ نے پھر پورا ادا نہیں کرنا ہوتا, آدھا ادا کرنا ہوتا ہے, لیکن اگر آپ پورا کرنا چاہیں تو اللہ نے کہا ہے کہ اس کا بھی افضل مقام ہے. تو یہ ہم طلاق کی عدت کی بات کر رہے ہیں جو کہ مختلف ہے. اگر آپ کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ جو عدت ہے 4 months کی ہے, دیٹس ڈفرنٹ. ان دونوں کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. اچھا جی, بہتان اور غیبت اس میں فرق کیا ہے, کوئی بندہ بتائے گا؟ بڑا چھوٹا سا فرق ہے, کوئی بندہ مائک ان میوٹ کر کے بتائے. بہتان جو ہے وہ الزام ہے جناب جو کہ جھوٹا ہے. غیبت جو ہے وہ سچی جو اس کے اندر برائی ہے, تو وہ اس کی بیک بائٹنگ جو اب آپ کرتے ہیں اس کو غیبت کہیں گے. جی بالکل آپ کا میرا خیال ہے بالکل درست ہے. غیبت وہی ہے جو کسی کے پیچھے پیٹھ کے برائی کی جائے, اور بہتان وہ ہے جو کسی کے سامنے اس پہ جھوٹا الزام لگایا جائے. تو وہ یہ جو ہے اس کو بہتان کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بہتان کو کافی برا کہا ہے اس صورت کے اندر کہ جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں, یعنی کہ ان پہ الزام لگاتے ہیں, انہوں نے ایک بہت بڑے بہتان اور صریح گناہ کا وبال اپنے سر لیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی سے بہتان کے اگینسٹ منع کیا ہے جی. دوبارہ سے ریمائنڈ کرا رہا ہوں, آپ لوگوں نے مجھے ابھی ساروں نے بتا کے جانا ہے جی 3340 کہ آپ لوگوں کو ہمیشہ یاد رہے گا دس از دا موسٹ ایکسپلسٹ ریفرنس ان دا ہولی قرآن کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ٹیک ہوم میسیجز جی کہ چیپٹر نمبر 33 کی آیت نمبر 40 دیٹ از دا ٹیک ہوم میسج فار آل آف یو ٹوڈے. اور ہم نے بیسٹ ریوارڈ اچیو کرنے کے لیے جو اللہ نے کرائٹیریاز بتائے ہیں اس کو اچیو کرنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. اور بہتان جو ہے اس سے ہم سب کو اوائڈ کرنا چاہیے. صدق اللہ العلی العظیم. یا اللہ جو کچھ آج ہم نے پڑھا ہے اس کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی اور اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما. جو میری غلطیاں کوتاہیاں ہیں اس کے لیے سب سے پہلے رب کی ذات سے اور اس کے بعد آپ دوستوں سے معافی چاہتا ہوں. میں جو کویسچن آنسر پہ جانے سے پہلے چھوٹی سی آپ سب سے التماس ہے جی. ماجد بھائی آپ کو پتہ ہے ہمارے پرماننٹ ممبر ہیں اس گروپ کے, بہت اچھے انسان ہیں. ان کی والدہ جو ہیں, والدہ ماجدہ کا پرسوں انتقال ہو گیا ہے. سب لوگ مل کے ان کے لیے ایک مختصر سی دعا کر لیتے ہیں اور پھر ہم آج کا سیشن اختتام پذیر کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. یا اللہ ماجد بھائی کی والدہ ماجدہ کے لیے برزخ کے اور آخرت کے سارے مراحل آسان کر دے, جنت الفردوس میں ان کو جگہ دے, ان کے لیے جتنے بھی نازک معاملات ہیں وہ آسانی سے گزار دے. ماجد بھائی اور ان کے سارے خاندان کو صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ آج جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس پڑھے ہوئے کا سارا جو ثواب ہے وہ ماجد بھائی کی والدہ ماجدہ کو پہنچا دے. یا اللہ تو رحم کرنے والا ہے, تو اپنے بندوں پر رحم کر, اور ہم ساروں کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں یا جو حیات ہے ہم سب کے لیے آسانیات فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. اچھا جی, بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا جی. اب کوئی آپ لوگوں کے بریف کویسچنز ہیں, کوئی ڈسکشن ہے تو اس کو جلدی سے کور کر لیتے ہیں. ہم نے تقریباً 43 منٹ میں آج کا سیشن کور کر لیا الحمدللہ. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب. تھینک یو ماجد بھائی, تھینکس فار جوائننگ. شکریہ. جزاک اللہ وسیم بھائی, ویری نائس, ماشاءاللہ, ویری گڈ کوریج. الحمدللہ سر, اللہ کا شکر ہے. تھینک یو ویری مچ. چلیں جی, بہت شکریہ. تھینک یو. تھینکس فار جوائننگ. اور بھائی تھینک یو جی, شکریہ بہت بہت. تھینکس فار اٹینڈنگ ایوری ون جی. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملاقات ہوتی ہے اسی ٹائم پہ نیکسٹ صورت کے ساتھ. انشاءاللہ. اوکے, اللہ حافظ.